अस्सलाम वालेकुम। मैं आई वाई एस की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम आफात से महफूज रखे, आमीन। आज मैं आपको जमात सोइम की इस्लामियात पढ़ाऊंगी। उन्वान की तरफ आने से पहले मैं आपको कुछ हदायत दूंगी। इन हदायत को गौर से सुने और इन पर अमल करें। अपने पास रफ कॉपी और पेंसिल रखें ताकि अगर कोई भी बात समझ ना आए तो अपने पास नोट कर लें। दौरान लेक्चर हैंड रेस ना करें, बल्कि आखिर में आपको मौका दिया जाएगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो पूछ सकें। अपना कैमरा ऑफ रखें वरना आपको रिमूव कर दिया जाएगा। जी, अब हम अपने आज के सबक की तरफ आते हैं। हमारा आज का उन्वान है सफाई। क्या उन्वान है हमारा आज का? हमारा आज का उन्वान है सफाई। अब ये सफाई उन्वान जो है, ये जो इसका मौजू है, ये एक ऐसा मौजू है कि ये दुनिया के हर इंसान के लिए ही इस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मज़हब सफाई को हुक्म देता है वो है इस्लाम। कि अल्लाह ताला जो है वो साफ सुथरे लोगों को बहुत पसंद करता है। तो हम क्योंकि हमारा जो मज़हब इस्लाम है वो बेस इसी बात पर करता है कि हम अल्लाह ताला को एक मानते हैं और अल्लाह के नबी को उसका रसूल मानते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इसका मतलब ये है कि हमें उस हर बात का ख्याल रखना है कि जिसमें हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन जाए। और इस्लाम की जो सबसे बेहतरीन खूबी है वो सफाई है, क्योंकि जब हम अपने आप की सफाई रखते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं और हम बहुत सारी ऐसी बातों से बच जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है। देखें, अब इससे ये मुराद नहीं है कि हमने खुद की सफाई रख ली लेकिन उसके बाद उस जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है उसकी सफाई नहीं रखी। यानी अपने जिस्म की सफाई रख ली, अपने लिबास की सफाई रख ली, बालों नाखूनों की सफाई का ख्याल रख लिया, लेकिन अगर कोई कपड़े जो हैं हमने मैले कपड़े उतारे हैं, लिबास अपना तब्दील किया है और वो धोने वाले कपड़े हमने इधर उधर फैला दिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमने अपनी सफाई का ख्याल रखा ना? जिस्म को तो हमने साफ कर लिया, हमने लिबास भी साफ पहन लिया, लेकिन हमने उसके नतीजे में जो इधर उधर सफाई नहीं रखी और कपड़े फैला दिए, तो इसका मतलब है कि हमने दुरुस्त तरीके से सफाई का ख्याल नहीं रखा। अब इसी तरह से ठीक है, अगर हमने कपड़े वो उठा दिए और हमने कपड़े को धो भी लिए तो उन्हें मुसलसल तार पे टंगा रहने दिया, उस पर मक्खियां बैठ रही हैं, उस पर गर्दो गुबार पड़ रहा है, सब कुछ हमने उन्हें उतारे ही नहीं, और अगर उतार लिए तो फिर इधर उधर फैला दिए, उसे तय करके उसकी जगह पर नहीं रखा। तो इसका मतलब ये है कि सफाई का सिर्फ ये ख्याल नहीं कि हम नहा लें, धो लें, लिबास को तब्दील कर लें, बालों को साफ कर लें और नाखूनों को काट लें। अब देखें, कुछ बच्चे इस तरह से करते हैं, बड़े भी इस तरह से करते हैं कि अपना खाना खाया और जो खाने वाले जो खराब बर्तन हैं जिनमें सालन वगैरह या कुछ भी लगा हुआ है उन्हें वहीं पे रखा और उठ के जो है वो अपने काम काज करने के लिए चल दिए। तो इससे क्या हुआ कि हमारे घर में गंदगी हो गई, हमारा घर जो है उसकी कंडीशन खराब नजर आने लगी। अगर हमारे घर कोई मेहमान आए तो वो भी सोचेगा कि ये किस तरह के लोग हैं, देखिए इन्होंने तो बर्तन इधर उधर फैलाए हैं। अब कुछ बच्चों की आदत होती है कि अगर उन्हें जुकाम हो गया तो जो है वो जुकाम आस्तीन से साफ कर लिया, अपने नाक को या तो कमीज के दामन से साफ कर लिया। नहीं, इसका मतलब ये है कि आपने सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, बल्कि आपको ऐसा करना चाहिए था कि आप अपने पास कोई रुमाल वगैरह या टिश्यू रखते। अब क्या हुआ कि बच्चों ने इस चीज की तो सफाई का ख्याल रखा या बड़ों ने रखा कि फल को धोकर खाना चाहिए, फल धोकर काट कर साफ सुथरा करके खा लिया, लेकिन क्या हुआ उसके छिलके इधर उधर फेंक दिए। तो इसका मतलब ये कि आपने फल में तो बड़ी सफाई का ख्याल रखा और अपने आप की सफाई का भी ख्याल रखा, लेकिन छिलके तो इधर उधर फेंक दिए। इसका मतलब ये है कि आपने सफाई के तमाम उसूलों पर अमल नहीं किया। तो इसका मतलब है कि हमने सफाई का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि सफाई का असल मकसद ये नहीं कि हम अपने जिस्म की सफाई रखें, बल्कि सफाई का असल मकसद ये है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ रखें और उसकी भी सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि इर्द गिर्द के माहौल से भी हमारी सेहत पर और हमारे माशरे पर बहुत ज़्यादा अच्छे असरात मुरतब होते हैं। उसके बाद जो है देखें कि सफाई में कुरान सफाई के बारे में कुरान पाक में क्या है। जो कुरान पाक में जो भी चीज़ है, इसका मतलब ये है कि ना वो मैं कह रही हूँ, ना वो कोई और शख्स कह रहा है, ना आपके माँ बाप कह रहे हैं, ना आपका कोई बड़ा कह रहा है, बल्कि जो कुरान पाक में चीज़ है वो अल्लाह ताला कह रहा है।
تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا کیا مطلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہتی ہے اس پر تو عمل کرنا ہم پر فرض ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے بہت زیادہ گناہ کیے اور آپ اپنے گناہوں سے نادم ہو کر توبہ کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے آپ کو اندر سے پاک صاف کر دیا۔ اب وہ جو ہم نے نہانا ہے، دھونا ہے، اپنے بدن کی صفائی رکھنی ہے، سب کچھ رکھنا ہے، تو وہ تو ہم نے ظاہری طور پر صاف رکھا نا اپنے آپ کو، لیکن دیکھیں ظاہری طور پر صاف رکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توبہ کرنے والوں کے بارے میں کہہ کر ہمیں اس چیز کی اہمیت کا بھی احساس دلا دیا کہ ہمارے باطن کو بھی اسی طرح سے صاف ہونا چاہیے، اور باطن کی صفائی کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کا ہو گیا، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، یا ہم نے کبھی جھوٹ بول دیا ہے، یا ہم نے کبھی بھی کوئی اس طرح کا گناہ کر دیا، تو ہمیں سب سے پہلے اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ جب ہم نے گناہ سے توبہ کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باطنی طور پر خود کو صاف کر لیا اور ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے توبہ تو کر لی، لیکن کیا اس کے بعد پھر بدن کی صفائی کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم نے تو توبہ کر لی، ہم اللہ تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندے بن گئے، لیکن ہم نے جسم کو گندا رکھا ہوا ہے، لباس کو گندا رکھا ہوا ہے، اور اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم سادگی کا نام دے رہے ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی سے ہمیں کہیں یہ چیز نہیں ملتی ہے، نہ کسی حدیث کی کتاب میں، نہ کہیں سنت کی کتاب میں ہمیں یہ کہیں چیز نہیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بہت قیمتی لباس پہنا ہو، بہت کہیں شاندار لباس پہنا ہو، ہمیشہ انہوں نے سادہ لباس پہنا، اور یہاں تک کہ کہیں پیبند بھی لگے ہوتے تھے، لیکن ان کا لباس ہمیشہ بہت زیادہ صاف ستھرا ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ آپ نے باطنی صفائی تو رکھنی ہے، خود کو جو ہے گناہوں سے بچا کر اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر توبہ رکھے، لیکن آپ کو اپنی جسمانی صفائی جو کہ بظاہر نظر آتی ہے اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اچھا، اب تو ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کی بات تو پڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور اب ہم کوشش بھی کریں گے کہ ہم اسی طرح کے بندے بنیں جس طرح کے بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ لیکن اب ہم اس سے آگے آئیں تو کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی کتاب جو قرآن ہے اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارا جو اگلا اسٹیپ آتا ہے، یا کسی بھی چیز کے لیے ہم اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی مسئلے کا حل چاہتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد حدیث پر آتے ہیں۔ تو اس میں حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب نصف ایمان کس طرح سے، کہ اگر آپ نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے اور آپ کا لباس ہی پاک نہیں ہے، اور آپ کا جسم ہی پاک نہیں ہے، اور آپ نے خود کو باوضو نہیں کیا ہوا، تو کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ نے اپنے ایمان کو مکمل نہیں کیا۔ اچھا، اسی طرح سے اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کر کے اور اس کا ترجمہ پڑھ کے اپنی زندگی کے جو مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو بھی حکم ہے اس کے سلسلے میں، زندگی کے سلسلے میں وہ اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے وضو ہی نہیں کیا ہوا، تو ظاہر ہے ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو کیا مطلب ہے، ہمارا ایمان مکمل ہوا نہیں۔ اب ہم خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی پاکیزگی اور صفائی کا خیال بہت ضروری ہے۔ اب ہم نے اپنے جسم کو صاف نہیں رکھا ہوا، ہم نے اپنے لباس کو صاف نہیں رکھا ہوا، اور تو ہم خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان یہاں پر مکمل نہیں ہوا۔ تو اسی وجہ سے صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صفائی کا خیال نہ رکھ کر ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی دور کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے تو ہر جگہ پر صفائی کا نہ صرف حکم دیا، بلکہ انہوں نے تو ہمیں یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ ہمارے اللہ کے نبی جو ہیں وہ کبھی بھی صفائی کو ہمیشہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ طریقہ رکھا ہے، اور ہر چیز میں انہوں نے صفائی کا خیال رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جو بچے فرشتے بھی جو ہے نا وہ صاف ستھری جگہ پر جانا پسند کرتے ہیں، اور اپنے جو بچے ہوتے ہیں کچھ کہ وہ اپنے جسم کو صاف نہیں رکھتے، کپڑوں کو صاف نہیں رکھتے، تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان سے خوش ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن لوگ بھی ان سے جو ہے وہ تھوڑے ناراض رہتے ہیں کہ اور ان کے پاس جانا اور ان سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ جبکہ جو بچے پابندی سے نماز پڑھتے ہیں وہ صاف ستھرے بھی رہتے ہیں، کیونکہ وہ تو دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ جراثیم سے دور رکھتے ہیں، تو اسی وجہ سے اور اپنے لباس کو بھی صاف رکھتے ہیں۔
تو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو بھی سارے لوگ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں گی کہ ٹھیک ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ صرف صاف ستھرے سے کپڑے پہن لیتے ہیں اور بالوں کو صاف کر کے ان میں کنگھی کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے صفائی کا خیال رکھ لیا. نہیں, صفائی کا خیال رکھنے کے لیے میں آپ کو چند باتیں بتا رہی ہوں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں آگے میں آپ کو لیکچر میں بھی بتاؤں گی اور جو ہے وہ کچھ آگے چل کے آپ کو خود بھی معلوم گی. اب دیکھیں, سب سے پہلے اپنے دانت, بال اور ناخن روزانہ صاف کریں. یعنی کہ اگر آپ کے ناخن بڑے میں ہیں تو آپ انہیں کاٹیں, انہیں تراشیں. اگر آپ کے ناخنوں میں مٹی نظر آ رہی ہے تو آپ کوئی بھی برش وغیرہ لے کر اس سے اپنے ناخنوں کو صاف کریں. اور اپنے دانتوں کو روزانہ چاہے ٹوتھ برش سے صاف کریں, چاہے مسواک سے صاف کریں, کسی بھی طرح کریں. لیکن آپ کے اگر دانت گندے ہوں گے کہ آپ کے منہ میں سے بدبو آئے گی اور آپ کی یہی جو گندے دانت ہیں یہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بنیں گے. اگر آپ اپنے بالوں کو صاف نہیں رکھیں گے تو آپ کے بالوں میں جوئیں پیدا ہو جائیں گی اور آپ جب اپنے سر کو کھجائیں گے تو وہ جوؤں کے جو سارے جراثیم ہیں وہ اپنے ناخنوں کے ذریعے ناخنوں کے ساتھ چلے جائیں گے. اور اگر آپ انہی ہاتھوں سے کوئی کام کریں گے تو ان ہاتھوں کے ذریعے اس کام میں بھی سارے جراثیم جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے. اب اس کے علاوہ ہمیں روزانہ نہانا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں روزانہ نہانا چاہیے کیونکہ اگر ہم روز نہیں نہائیں گے تو آج کل دیکھیں کتنی زیادہ گرمی اور کتنا زیادہ پسینہ آتا ہے تو ہمارے پاس سے بدبو آئے گی اور جراثیم جو ہے ہمارے پورے جسم میں گھر کر لیں گے. اسی طرح سے ہمیں اپنے لباس کو بھی صاف رکھنا چاہیے. یہاں پر صاف لباس سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں بہت عالیشان, بہت قیمتی اور بہت مہنگا لباس پہننا چاہیے, بلکہ یہاں پر صاف لباس سے مراد یہ کہ اپنے لباس کو بظاہر وہ صاف ستھرا ہو چاہے وہ اتنا قیمتی نہ ہو. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, اپنے گھر کا جو کچرا ہوتا ہے اسے تو ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں, کچرے دان میں ڈالتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کو کچرے دان کو باہر رکھ دیا اور اس میں مکھیاں بھی بنا رہی ہیں, وہ بھی بیماریوں کا باعث بنتا ہے. اچھا, پھل کچھ لوگ کس طرح سے کرتے ہیں کہ پھل لے کر آتے ہیں اور ان پھلوں کو دھوئے بغیر کھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے بچوں کی یہ پھل وغیرہ کے جو ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں, دھول مٹی پڑ رہی ہوتی ہے, ان پہ اتنی زیادہ مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پھل جو ہے وہ ہمیشہ دھو کر کھائیں. اور ہاں, پھل کھانے کا ایک اور بھی اصول میں آپ کو بتاؤں کہ پھل کو ہمیشہ کاٹ کر کھائیں, کیونکہ بظاہر بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ پھل بہت زیادہ صاف ستھرا ہے اوپر سے, لیکن وہ اندر سے خراب ہوتا ہے. تو اگر آپ بغیر کاٹے کھا لیتے ہیں تو وہ اچانک آپ کے منہ میں خراب چیز چلی جائے گی اور اس کی جراثیم چلے جائیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ پھل کو کاٹ کے کھائیں. ٹھیک ہے, اب اپنے گھر کی تو آپ نے صفائی رکھ لی, لیکن اب میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اپنے گھر کا سارا کچرا جو باہر گلی میں پھیلا دیا کہ سویپر وغیرہ آئے گا وہ صاف کر لے گا, اٹھا لے گا. لیکن اگر اس نے چھٹی کر لی یا کسی وجہ سے وہ نہیں آیا اور جتنی دیر تک وہ نہیں آیا تو وہ کچرا گلی میں پڑا رہا, وہ آپ کے گھر کے سامنے پڑا رہا, تو جو بھی گزرے گا وہ کہے گا کہ یہ کتنے خراب لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کے آگے گلی میں اتنا سارا کچرا پھینکا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے گھر میں بدبو آئے گی, دوسروں کے گھر میں بدبو جائے گی. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کو صاف رکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی گلی کو بھی صاف رکھیں. جب گلی صاف ہوگی تو آپ کا محلہ بھی صاف رہے گا, آپ کا ملک اور شہر بھی صاف رہے گا. ہمیشہ صاف ستھری اور ڈھکی ہوئی غذا کھائیں. جی, یہ تو آپ سب بچوں کو خاص طور پہ میں نے بات کہی ہے, کیونکہ جب آپ کی اسکول میں بھی چھٹی ہوتی تھی نا تو میں یہ دیکھتی تھی کہ جو ٹھیلے والے کھڑے ہوئے آس پاس ان کے مکھیاں جو ہے بن بن آ رہی ہیں اور خوب مٹی پڑ رہی ہے ان کی ساری چیزوں پہ, اور تمام بچے جو ہیں وہ انہی سے چیزیں لے کر اور مزے مزے سے کھا رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے دن جو ہے وہ اسکول میں اطلاع پہنچائی جاتی ہے کہ وہ فلاں بچے نے اس لیے چھٹی کر لی کہ اس کو بخار بہت تھا, اس لیے چھٹی کر لی کہ اس سے جو ہے وہ اس کا گلا بہت زیادہ خراب تھا. تو بچوں کی اسی وجہ سے تو آپ کا گلا خراب ہوتا ہے, اسی لیے تو آپ کو بخار ہوتا ہے اور آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے, آپ کو وامٹ وغیرہ ہوتی ہے کہ آپ صاف ستھری اور ڈھکی ہوئی غذا نہیں کھاتے. اچھا, اس کے بعد اپنی کتابیں اور اپنے بستے کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے اگر نئی کتاب لی تو اس کو تو آپ نے تھوڑی سی دن حفاظت کے ساتھ رکھا, اس کے بعد اس پہ جو ہے وہ مختلف رنگوں کی پینسلوں سے لائنیں لگا دی, اسے خراب کر دیا, اس کی جو ہے وہ خیال نہیں رکھا, اس کا کور پھاڑ دیا, اور جو ہے اس کے علاوہ بھی وہ جس طرح بھی آیا اسے درست طریقے سے اس کا پیج نہیں پلٹا اور درست طریقے سے اس کو نہیں رکھا. اور اپنے بستے میں بھی جو آپ نے شاپ کی پینسل وغیرہ شاپ کی یا جو بھی آپ کے پاس ایکسٹرا کاغذ تھے یا جو بھی چیز تھی وہ آپ کے اپنے بستے کی کسی کی جیب میں گھسا دیے, اور جو ہے نا اس کے بعد اس کو نکالے ہی نہیں, اور جب کسی دن نکالا تو بہت زیادہ کچرا پڑا تھا.
تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی کتابوں اور اپنے بستے کی بھی صفائی کا خیال رکھنا ہے. تو یہ بھی صفائی کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. جی اب یہ دیکھیں کہ ہم معاشرے میں اگر صفائی ہوتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اگر معاشرے میں صفائی ہوتی ہے تو اس کے اثرات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے اپنی محلے کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی گلی کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے پورے ملک کا خیال رکھا. اگر آپ نے جو ہے وہ اپنے گھر کا سارا کچرا گلی میں پھینک دیا، اس کچرے کے جراثیم جو ہے وہ اس میں پیدا ہو گئے اور ان جراثیم نے جو ہے وہ مختلف بیماریاں پیدا کر دی، تو کیا ہوگا کہ ان بیماریوں کی وجہ سے ہم بیمار ہو جائیں گے. اور جب ہم بیمار ہو جائیں گے، ہم صحت مند نہیں رہیں گے تو ہم ملک کی ترقی میں کس طرح سے حصہ لے سکتے ہیں. تو اگر کوئی طالب علم ہے اور اس نے اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھا، اس نے ڈھکی ہوئی چیزیں نہیں کھائیں، اس نے اپنے ناخنوں کا خیال نہیں رکھا، اس نے اپنے لباس اور جسم کی صفائی کا خیال نہیں رکھا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے ملک کی ترقی میں یوں حصہ نہیں لے سکتا کہ اگر وہ شخص کسی ادارے میں، اسپتال میں یا کسی دفتر وغیرہ میں کام کرتا ہے تو وہ وہاں نہیں جا سکے گا. تو اس طرح سے اس کا کام جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا اور وہ دوسرے لوگوں سے پیچھے رہ جائے گا. اور اگر وہ اسکول کا طالب علم ہے اور اس نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا، یعنی کہ اس نے صفائی کا خیال نہیں رکھا، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی اسکول کی چھٹی ہو جائے گی. اور جب اس کی اسکول کی چھٹی ہو جائے گی تو وہ جتنا بھی اچھا طالب علم ہو، وہ پڑھنے میں جتنا بھی زیادہ ہوشیار ہو، وہ جتنا بھی ذہین ہو، لیکن اگر اس کی چھٹیاں ضرورت سے زیادہ ہو جائیں گی اس کی صحت مند نہ ہونے کی وجہ سے، تو کیا ہوگا، وہ پڑھائی میں بہت زیادہ پیچھے رہ جائے گا. جب وہ پڑھائی میں بہت زیادہ پیچھے رہ جائے گا تو وہ کسی اعلیٰ مقام پہ نہیں پہنچ سکے گا، اور جب وہ اعلیٰ مقام میں نہیں پہنچ سکے گا تو اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوئی کام بھی نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے اپنے جسم کو تو صاف کر لیا، اپنے لباس کو بھی صاف کر لیا، لیکن نا وہ اپنے ناخنوں کی صفائی پہ بالکل بھی دھیان نہیں دیتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ناخنوں میں جو جمع ہو جانے والا میل ہے نا، وہ کھانے کے ساتھ ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو ایسی کوئی چیز نہیں کھائی تھی، ہم نے تو صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، ہم نے تو جو ہے وہ ڈھکی ہوئی چیز کھائی تھی، ہم نے تو صاف ستھری غذا لی تھی، ہم نے تو پھلوں کو بھی دھو کر استعمال کیا تھا، ہمارا تو گھر بھی بہت صاف ستھرا رہتا ہے، ہم نے تو جو برتن استعمال کیا تھا وہ بھی بہت زیادہ صاف ستھرا تھا، تو ہم بیمار کیوں ہو گئے؟ لیکن ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم بیمار اسی لیے ہو گئے کہ ہم نے ناخنوں میں ہمارا جو جمع ہونے والا میل تھا، ہم نے ناخن نہیں کاٹے ہوئے تھے تو وہ ہمارے پاس سے. اچھا بچوں، دیکھیں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ صفائی کا خیال رکھنے سے نا آپ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بنتے ہیں، اور نہ صرف جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پسندیدہ بنتے ہیں، بلکہ آپ کو عام انسان بھی پسند کرتا ہے. آپ دیکھیں نا، اگر آپ کے محلے میں کوئی بہت ہی گندا سا بچہ ہے جو بالکل صاف ستھرا نہیں رہتا اور ویسے عادات کا جتنا بھی اچھا اور وہ آپ سے دوستی کرنا چاہے، تو آپ کی کوشش ہوگی کہ نہیں، میں اس سے کسی طرح سے دوستی نہ کروں. اور اس کی بجائے اگر کوئی بہت صاف ستھرا سا بچہ ہے اور اگر وہ اس کے اندر کوئی ایک آدھی اور خرابی بھی ہے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں، میں صاف ستھرے بچے سے دوستی کر لیتا ہوں اور آہستہ آہستہ اس کی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ ہے تو زیادہ صاف ستھرا نا. تو اسی طرح سے پیارے بچوں، ہمیں نہ صرف اپنے آپ کی صفائی رکھنی چاہیے بلکہ اپنے گھر کی صفائی رکھنی چاہیے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی صفائی کی ترغیب دینی چاہیے، اپنے کلاس فیلوز کو اپنی صفائی کی ترغیب دینی چاہیے کہ اگر آپ نے صفائی کا خیال رکھا ہے اور انہوں نے صفائی کا خیال نہیں رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں، آپ ان کی اس چیز کی ترغیب دیں کہ دیکھیں اگر ہم صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہماری کلاس گندی رہے گی، ہمارا اسکول گندا لگے گا. اور اچھا بچوں، آپ لوگ بہت سارے بچے چھٹی کے ٹائم اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ اپنے بستے کا بالکل خیال نہیں رکھتے. چھٹی ہوتی ہے تو اپنے بستے کو ادھر ادھر کسی بھی جگہ پر پھینک کر ادھر ادھر کھیلنے کودنے لگ جاتے ہیں. نہیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے، کیونکہ آپ نے پتہ ہے کہ آپ کے بستے کے اندر آپ کی کتابیں ہوتی ہیں اور کتابوں کے اندر علم ہوتا ہے. تو آپ کیسے اچھے سے علم حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے بستے کا خیال نہیں رکھیں گے اور اس سے آپ کا بستہ سارا خراب ہو جاتا ہے، مٹی دھول لگ جاتی ہے اس پر جو بھی زمین پر رکھی ہوتی ہے. تو آئندہ آپ کو اپنے صفائی کے ساتھ ساتھ، اپنے جسم اور لباس کی صفائی کے ساتھ ساتھ، اپنی کلاس کی صفائی کے ساتھ ساتھ، اپنے اسکول کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے بستے کی، اپنی کتابوں کی بھی صفائی کا خیال رکھنا ہے. اور چونکہ
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنی گلی محلے کا خیال رکھیں گے، یعنی کہ اس کی صفائی کا خیال رکھیں گے، تو آپ جو ہے وہ اپنے معاشرے کے لیے ایک بہت بہترین ایسے شخص ثابت ہوں گے جو اپنی ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرے گا. ٹھیک ہے، اب امید ہے کہ آپ سارے بچوں کو آپ امید ہے کہ تمام بچوں کو اس بات کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ لوگوں نے صفائی کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے. آپ لوگوں نے کس طرح سے صفائی کا خیال رکھنا ہے، میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو ایک مرتبہ میں پھر بتا دیتی ہوں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو اسی لیے ہمیں اپنی صفائی پر بہت زیادہ زور دینا چاہیے. اچھا، اب کیا ہے کہ ہم نے اپنے لباس کی تو صفائی کر لی، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کو اپنی ذہنی صفائی پر بھی زور دینا چاہیے. اب کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ اگر کوئی تھوڑا بہت ہمارے کسی جو ساتھی ہوتے ہیں اسکول میں یا گھر میں، ہمارے کسی بہن بھائی نے کوئی تھوڑا بہت ہماری مرضی کے خلاف کام کر دیا، تو ہم نے اس کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیا، اور ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم جو ہے وہ اس سے بدلہ کس طرح سے لیں. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم نے اپنے ذہن کو صاف نہیں رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن کو بھی صاف رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ذہن کے اندر اچھی سوچوں کو شامل رکھنا چاہیے. اگر کوئی شخص بیمار ہے تو ہمیں یہ نہیں کہ ہم اس سے جو ہے وہ گھن کھانا شروع کر دیں اور ہم کہیں کہ نہیں بھائی یہ تو بیمار ہے اور یہ تو کس طرح کا لگ رہا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ نہیں، ہم بیمار کی جو ہے وہ عیادت کریں اور اپنے ذہن کو جو ہے وہ کسی خراب خیال میں کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں، بلکہ اپنی ذہن کی بھی صفائی کا خیال رکھیں. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو توبہ کرنے والوں کا تو یہی مطلب ہے نا. اب یہ تھوڑی کہ اگر آپ نے اپنا لباس صاف کر لیا اور آپ نے اپنے آپ کو بظاہر صاف ستھرا کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا اندر بھی صاف ہو گیا. نہیں، بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی بھلائی نہیں سوچتے، جو لوگوں کے بارے میں بالکل بھی اچھا نہیں سوچتے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ بظاہر بہت صاف ستھرے اور بہت اجلے لباس میں ہوتے ہیں، لیکن تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ جو صرف ظاہری طور پر صاف رہتے ہیں اور ان کا اندر جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا. تو اللہ توبہ کرنے والوں کو اسی لیے پسند کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو انسان اندر سے اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے. اب ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم سے کئی گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب توبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ پاک صاف کر لیا باطنی طور پر. اور اگر ہم اپنے آپ کو، اب دیکھیں بہت سارے بچے اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو ہے نا بس بظاہر جو ہے صاف ستھرے سے ہو کر اسکول آ جاتے ہیں، لیکن وہ اتنے مغرور ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، وہ بہت سارے بچوں کو تنگ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذہنی صفائی کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے صرف اپنی باطنی صفائی کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے صرف یہ خیال رکھا کہ جو ہے ہمارا ظاہر تو صاف ہے، ہمیں سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا صاف ستھرا بچہ ہے. لیکن ایسے بچے کے ساتھ جب کوئی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے گا نا تو پھر اسے پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ بظاہر تو صاف ستھرا سا ہے لیکن اس کا جو ذہن ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہے، اس کا جو اندر ہے، اس کا جو باطن ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بہت اچھا سوچیں تاکہ ہمارا ذہن بھی صاف رہے اور ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ خود کو جو ہے وہ سب کے برابر سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ بلند ہیں، ہمارا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے. اور اس طرح سے بھی نہ کریں کہ باہر کی چیزیں لے کر کھاتے ہیں بچے بہت زیادہ، ان سے کیا ہوتا ہے کہ ان سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، اور جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے بہت زیادہ وہ جسمانی تکلیف کا باعث ہوتی ہے وہ بیماری ان کے لیے، اور نہ صرف جسمانی تکلیف کا باعث ہوتی ہے وہ بیماری ان کے لیے، بلکہ وہ جو ہے وہ اپنی جو باقی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، پڑھائی ہے یا کھیل کود ہے یا اس طرح کی اور بھی جتنی بھی مسائل ہیں ان میں بھی وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور اس طرح سے جو ہے وہ اساتذہ بھی کہتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں پڑھائی میں پیچھے رہ گیا ہے اور جو ہے وہ اپنی یہ صحت کا اس نے خیال نہیں رکھا، اس کی وجہ سے یہ پڑھائی میں پیچھے رہ گیا ہے. اور ماں باپ بھی آپ کی پھر پریشان ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھا اور اس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے، اور جو ہے اس کے لیے آپ
ہر چیز میں پیچھے رہ گئے. تو آپ کو اپنے والدین کو بھی پریشان نہیں کرنا، اپنے اساتذہ کو بھی پریشان نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا ہے. اور بیماریوں سے اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے؟ اس طرح سے بچانا ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہت زیادہ صاف ستھرا رکھنا ہے. تو بہت زیادہ صاف ستھرے جب آپ رہیں گے تو آپ جراثیم اور بیماریوں سے دور رہیں گے، اور جب آپ جراثیم اور بیماریوں سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود بھی ترقی کریں گے، آپ اپنے ملک کے لیے بھی ترقی کا باعث ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو جو اگلا ٹاپک پڑھاؤں گی وہ میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے. تو آپ اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیے گا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو گھر کے کام کی طرف لے کر آتی ہوں کہ آپ نے اپنی کاپی پر کس طرح کا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، نماز کی وجہ سے ہم جراثیم سے کیسے دور رہ سکتے ہیں، یہ سوال نمبر 1 ہے. یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر جو 19 ہے اس پر بھی موجود ہے، اور میں خود بھی آپ کو اس کا جواب بتا دیتی ہوں کہ جب ہم 5 وقت، چونکہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اپنا لباس اور اپنا جسم پاک و صاف رکھتے ہیں، اس لیے ہم جراثیم سے دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم، ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو پھر ہم جراثیم سے دور رہتے ہیں اور ہم صاف ستھرے، ہم صحت مند رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 2 ہے کہ گلی میں کچرا پھینکنے سے کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، اس کا بھی جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 21 پہ آخری پیراگراف میں موجود ہے کہ گلی میں کچرا پھینک دینے سے، اس کے گلی میں اگر ہم کچرا پھینک دیتے ہیں تو اس کچرے کی گندگی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جراثیم مختلف بیماریاں پھیلاتے ہیں. میں دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتی ہوں، کچرا گلی میں پھینک دینے سے اس کچرے کی گندگی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، یہ جراثیم مختلف بیماریاں پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے صفائی رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، میں نے بھی آپ کو ایک سلائیڈ دکھائی تھی، اور اس کے علاوہ آپ کی کتاب کا جو صفحہ نمبر 20 ہے اس پر بھی موجود ہے بہت سارے نکات کہ آپ کو صفائی رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. جیسے اپنے دانت، بال، ناخن روزانہ صاف کرنے چاہیے، روزانہ نہانا چاہیے، کچرے کو ادھر ادھر پھینکنے کی بجائے ہمیشہ کچرے دان میں ڈالنا چاہیے، کھلی ہوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، ہمیشہ صاف ستھری اور ڈھکی ہوئی غذا کھانی چاہیے، پھل ہمیشہ دھو کر کھانے چاہیے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا چاہیے، اور اپنے گھر کو صاف رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے سوال نمبر 5 ہے، سوال نمبر 4 ہے کہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے. دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے. دیکھیں کہ جب ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں تو جراثیم ہم سے دور رہتے ہیں، اور اس طرح ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے جراثیم ہم سے دور رہتے ہیں اور ہم بیماریوں سے دور رہتے ہیں. اچھا، اب یہ جو سوال نمبر 5 ہے، آخری سوال ہے کہ ناخنوں میں میل جمع ہونے سے کیا ہوتا ہے. ناخنوں میں میل جمع ہونے سے کیا ہوتا ہے. تو اس کا جواب آپ کے صفحہ نمبر 20 پر بھی موجود ہے، اور میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کہ ناخنوں میں جمع ہو جانے والا میل اگر کھانے کے ساتھ پیٹ میں چلا جائے تو ہم شدید بیمار پڑ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو اپنا لیکچر دیا اس میں بھی میں نے آپ کو بہت اچھے سے اس چیز کی وضاحت پیش کی ہے کہ اگر آپ کے ناخنوں میں میل جمع ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اب سارے سوالوں کے جوابات بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اور آپ کو میں یہ سلائڈز بھی شو کر رہی ہوں، آپ اگر اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ لیتے جائیں. ٹھیک ہے. آج کا ہمارا عنوان تھا صفائی، اور صفائی کے حوالے سے جو بھی میں نے آپ کو بتایا امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ نے اس کا کام بھی بہت صاف ستھرا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو میری طرف سے اللہ حافظ.